You're Ar-Rahman, you're Ar-Rahim, you're Al-Ghaffar, you're Al-Aziz. Need your Sultan, need your Burhan. Give me Furqan for my Iman. Alhamdulillah, Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ آج اس خوبصورت تقریب کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہونے جا رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب تلاوت کلام مجید کے آداب کو فالو کرتے ہوئے مکمل ادب و اطمینان کے ساتھ میں سماعت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی has stated in Quran وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Whenever Quran is being recited, then you remain quiet and you pay complete attention in listening to Quran, you will get the blessings and the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala. The good thing is that alhamdulillah all of us are already quiet. All we have to do, we have to maintain it and pay attention towards the words of God, words of Quran inshallah. I'm going to recite Surah Al-Ra'd from ayah 35 till ayah 39 inshallah. And I want all of you that if you want to take a look inshallah Rahman, it's ayah 25 to 29 inshallah. And these beautiful ayat are talking about the favors of Allah subhanahu wa ta'ala, especially talking about the itminan, the sukoon, the peace of mind, the peace of qalb inshallah. So let me begin and then inshallah Rahman will proceed our program. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم. These were the verses of Quran, Surah Al-Ra'd. Inshallah Rahman, I will talk about these ayat very soon. But since our program has started, I'd like to request Brother Siddiq Akbar Sahab to come forward and recite a hamd. Hamd means praising Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, I will recite a hamd inshallah in front of us. And then we'll begin, I'll give you the introduction of the program and how inshallah we'll proceed. Jazakallahu khair. Brother Siddiq Akbar.
کوئی تو ہے جو نظام ہستی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہی تو جانے نیتیں دلوں کی نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہی تو جانے نیتیں دلوں کی جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا Thank you. Thank you so much. MashaAllah, Subhanallah. MashaAllah, beautifully recited. And this is the beauty that, Alhamdulillah, we believers, we start every single thing with Quran and praising our Lord Allah subhanahu wa ta'ala. We have iman, we have faith in Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has taught us in this way that even our salah, our prayers, every single thing begins with Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Inshallah, without any further delay, inshallah, I'll talk about the importance of today's event. The question is, why are we doing this program? What is the purpose? The topic, we have already have some idea
That's why we are talking about it, how to get peace and sukoon in this world. Because if those who were born after 2000, they don't know how was the zamana before that. But those who are old enough, their age is 40, 50, they know there was sukoon in this world. There was not technology, there was not materials, but there was peace. There was not internet, no cell phones, but there was relationships. There was, importance of, each other. Their life, anything, good deed, bad thing, whatever happening, people used to go and visit each other. Inshallah, the details is coming in front of you. Since the time has changed, and alhamdulillah, it is always okay and all right to go with the flow, go with the time and era. And with that, we have all the tools to make our life easier, luxurious. So previously, if we had to go somewhere, the people used to go on the camel, horses, or on some other commute. Right now, we can reach in a couple of hours, even into Pakistan, to India, to anywhere. Since the life is easier, there's something lack we have in our life, that is peace, that is sukoon. There are millions of gadgets we have right now which make our life easier, Right? We can do anything in a couple of minutes. But still, when we are home, when we are alone, we think about the, peace of mind. Why there's no sukoon? Why everybody is running after money? We are running after money because we think this is something that can make our life beautiful. But unfortunately, it is not doing that. That is why, as a believer, we have to think what are something that we are missing. Suhail Bhai and the team of AR, Ar-Rahman Ar-Rahim TV, they came with this idea that we have to do it about this topic. And they came with the idea that what Quran says about peace of mind. So this was the beginning. We had some kind of, talking session, including chai. And, then we decide, let's keep it more open and wise, where we can actually talk about hadith and, collectively what Islam talks about peace of mind. And that's how we came with the idea. I'd like to introduce the entire team of Ar-Rahman Ar-Rahim. Firstly, I like their name. Ar-Rahman Ar-Rahim, these are the name of Allah subhanahu wa ta'ala. We always say Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim. So these were the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Amongst the name of Allah subhanahu wa ta'ala, these are the most favorite and beloved names of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why they took place in Suratul Fatiha. And we read Suratul Fatiha every single day. And so many times. If we are someone who come to masjid or who would love to pray, we pray every single day. So Ar-Rahman Ar-Rahim is about spreading His mercy, His love, His blessings towards people. Allah subhanahu wa ta'ala is so rahim, so kind. So I like the name of their channel, which says Ar-Rahman Ar-Rahim. It is the same time. It's, in Canada and in India. Of course, in India as well, but Canada, USA, and Pakistan. 3 places, alhamdulillah. And right now, worldwide, everybody is watching. Everybody is, taking, information, education out of it. And then they have beautiful team of some, youth, youngsters, and they are working voluntarily for every single event. Whenever I ask them, whenever community needs them, whenever, they have to do any event, any program, it is not being paid or something. They are doing with what intention? To help the community. I make dua. May Allah subhanahu wa ta'ala bless every single person of this team, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless every single person, those who have attended this program and tried to make this program successful. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of you well. One of the team member, his name is Imran Wahid. He already spoke in interfaith session with us right over here in this masjid. We had, I guess, about a year ago. And the topic was life with God and without God. I must tell you, couple of comments I still, in my ear when someone told me last year when we had this program that after such a long time we had such a beautiful bayan, and it was about the existence of God. People, those who are living in this world without having faith in God, what kind of life they are going through,
And that was the bayan, alhamdulillah, I gave. It's still on the YouTube. It's on their channel as well. And we have a couple of clips at ICOB channel as well. You can watch those things, inshallah. Beautiful bayan. He is a very good person. Yesterday, when I got to know that I have to talk about him, I Googled his name and I YouTube his name. I saw, mashallah, he's doing a lot of interfaith program, even with Sikhs, with Hindus, with many other people, with, Jews and Christians, everyone, alhamdulillah. And what is the purpose? To give the right message about Islam, about Allah subhanahu wa ta'ala. I make dua, may Allah subhanahu wa ta'ala give him long, healthy life, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala give him long life with health and iman, so he could spread more knowledge about deen, about Islam, about the right message, inshallah. And jazakallahu khair once again for coming and joining us. Jazakallahu khair for paying attention, inshallah. Without any further delay, I'd like to request Imran Bhai to come forward, inshallah, and talk about this beautiful topic, how to get peace and sukoon. I want all of you to pay complete attention. Once his lecture is done, then we will be open for the question and answers. Please welcome Imran Wahid Sahib, inshallah. Jazakallah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Imam Khalid Sahab said a few words about Ar-Rahman Ar-Rahim, this platform. But I think जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, जो मिसिंग थी, वो ये थी कि हमारी जो पूरी टीम है, इनके अंदर जो ये मोटिवेशन है और जो आप ये नोबल वर्क देखते हैं कि जो वॉलंटियर्स हैं, वो बग़ैर लीडरशिप के, बग़ैर किसी इंस्पिरेशन के हो नहीं सकती. और आज जिस तरफ दुनिया जा रही है, तो हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो चेंज हो गए, लेकिन स्टिल एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो ईमान रखती है, फेथ रखती है, उनके रोल मॉडल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं और रहेंगे. तो जब भी कोई सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको कोई नेक बंदा, कोई टीचर, कोई उस्ताद मिलता है, तो वो आपको इंस्पायर करता है, तो वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है. तो आपको मोटिवेशन भी मिलती है और इंस्पिरेशन भी मिलती है और साथ साथ तालीम और तरबियत भी मिलती है. क्योंकि जो लोग जैसे इमाम साहब हैं, ये तो आलिम दीन है, एक माहौल होता है दीन का, एक सोबत होती है दीन की, तो उसमें जो उस्ताद का रोल है वो बहुत बड़ा है, उसका मुकाम बहुत बड़ा है. क्योंकि एक उस्ताद सिर्फ़ पढ़ाता या तालीम या तरबियत नहीं देता, वो करके भी दिखाता है. तो बेसिकली वो आज के दौर में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा भी करता है, कायम भी रखता है और लेकर भी चलता है, और वो सोबत का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हम जैसे भी मोटिवेट होते हैं. तो जो हमारे ये प्लेटफॉर्म है, इसके जो फाउंडर हैं बाबर चौधरी साहब, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए, एज अ रोल मॉडल भी, और एक लीडरशिप भी है. और हम जैसे लोगों को मौका दिया, तालीम तरबियत देकर इतना मौका दिया कि हम भी अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ कर सकें, इस दीन के लिए कुछ कर सकें. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इमाम साहब का, खालिद रज़ा साहब का. और इनकी एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा इससे पहले कि हम टॉपिक पे आएँ, कि आप किसी इंसान को अगर पहचानना चाहते हैं ना कि वो कितना बड़ा है, उसका मुकाम क्या है, वो दिल का कैसा है, तो उसके पास सब कुछ होता है. हम कैसे जज करते हैं लोगों को? हम उसकी पोजीशन, उसके स्टेटस, उसकी गाड़ी, उसके घर, उसकी जॉब, उसके बिज़नेस से जज करते हैं उसको. लेकिन एक्चुअली पता तब लगता है कि किसी इंसान को अल्लाह इल्म दे, मुकाम दे, विजडम दे, और उस इंसान के अंदर एक ज़र्फ़ हो आजिज़ी का, उसके अंदर इखलाक हो, तो वो मेरी नज़र में नेक और बड़ा इंसान है. और इमाम साहब ऐसे ही हैं. दूसरी बात ये कि
یہ جو آئی سی او بی ہے اس کے جو ممبرز ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ یہاں آئے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور رحمان الرحیم کی طرف سے, اس کمیونٹی کی طرف سے, اس پلیٹ فارم کی طرف سے. اچھا دیکھیں, آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورہ رات, جو 13 سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 28 ہے. اس کے حساب سے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. اچھا, یہ سکون ایک ایسی چیز ہے, اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کو دنیا میں کیا چاہیے, دنیا میں کسی بھی انسان سے آپ سوال کریں جو سین ہے, جو انسین نہیں ہے, تو وہ ایک ہی چیز مانگے گا دنیا میں. وہ کہے گا کہ مجھے سکون چاہیے, مجھے پیس چاہیے, مجھے سیٹسفیکشن چاہیے. وہ یہ بات کرے گا. اچھا, جب آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ وہ ملے گی کہاں, کیسے ملے گی, تو پھر کچھ ڈس ایگریمنٹس شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم ایز اے مسلمان یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے, تو سب ایگری نہیں کرتے اس سے. تو ہمارے سامنے 3 آپشنز آتے ہیں, اگر ہم ان کو انالائز کریں. 3 آپشنز. پہلا آپشن یہ آتا ہے کہ سکون کے لیے ایک انسان کیا سوچتا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہوں گے, میں ملینئر ہو جاؤں گا, بلینئر ہو جاؤں گا, تو مجھے سکون ملے گا. میرا یہ ڈریم ہاؤس ہے, یہ مجھے ملے گا تو مجھے سکون ملے گا. میری یہ ڈریم کار ہے, مجھے یہ ملے گی تو مجھے سکون ملے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں پروگریس کرتا ہوا ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کا سی اے او ہو جاؤں گا تو مجھے سکون ملے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا بزنس کنسورشیم بن جائے گا, امپائر بن جائے گا تو مجھے سکون ملے گا. اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ فن میں سکون ڈھونڈتے ہیں, انٹرٹینمنٹ میں سکون ڈھونڈتے ہیں. کہتے ہیں گھوم رہے پھر رہے ہیں, اس میں سکون ہے. وہ عیاشی میں سکون دیکھتے ہیں, وہ بے حیائی میں سکون ڈھونڈتے ہیں, وہ انٹاکسیکیشن میں سکون ڈھونڈتے ہیں. تو کیا واقعی میں یہ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس آف لائف کر کے سکون ملتا ہے؟ یہ ایک کویسچن مارک ہے. اب دیکھیں, اس کی ایک ایگزامپل ہے. ابھی اس وقت جہاں سے میں آیا ہوں پاکستان سے, کراچی میں, آج بھی 44-45 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, اور ادھر ویدر کچھ اور ہے. تو آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ سخت گرمی ہو اور ایک گھر ہو جس کے اندر ایئر کنڈیشن چل رہا ہو اور چل ماحول ہو. کیا ضروری ہے کہ وہ انسان جو اس روم میں ایئر کنڈیشن کے ماحول میں رہ رہا ہے وہ سکون میں بھی ہو؟ ایک اس کے پاس بہت خوبصورت گھر ہو, سب سے خوبصورت گھر, سب سے خوبصورت بیڈ ہو, ضروری ہے کہ وہ انسان اس بیڈ پہ سوئے, اس گھر میں رہے, وہ سکون کی نیند سو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. جب ہم سٹریس میں یا ٹینشن میں ہوتے ہیں, دنیا کی بہترین کھانا ہمارے سامنے آ جائے, ہم انجوائے نہیں کرتے. دنیا کی بہترین لگژری ہمارے پاس ہو, ہم انجوائے نہیں کرتے. تو یہ ایک کویسچن مارک ہے کہ کیا اچیومنٹس سے سکون ملتا ہے؟ یس, ٹیمپریریلی ملتا ہے, لیکن اچیومنٹس منزل تھوڑی ہے. تو نئی اچیومنٹس کی طرف فوکس ہو جاتا ہے انسان کا, پھر وہ بے سکونہ ہو جاتا ہے. اچھا, دوسرا آپشن جو ہمیں نظر آتا ہے, نو آفینس وداؤٹ پریجوڈس, وہ نظر آتا ہے کہ لوگ ماہر نفسیات کسی سائیکائٹرسٹ کو کنسلٹ کرتے ہیں. تو وہ جاتے ہیں, اپنے دل کا حال سناتے ہیں, اپنے کنفیشنز کرتے ہیں, وہ ان کو سجیشنز دیتا ہے, میڈیسن بھی پرسکرائب کر دیتا ہے ایٹ ٹائمس. تو وہ تھیراپی چلتی رہتی ہے. تو پھر ایک کویسچن مارک ہے, کیا اس سے سکون ملتا ہے, سیٹسفیکشن ملتی ہے؟ اب تیسرا آپشن یہ ہے کہ ماہر نفسیات کی جگہ خالق کے نفسیات کی طرف جاتے ہیں کچھ لوگ, جس نے مجھے اور آپ کو کریٹ کیا, ہماری یہ ہیومن سائیکی بنائی, ہمارا یہ پورا نظام بنایا کائنات کا. اس کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنے والے وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اس کے ذکر کے ساتھ مجھے سیٹسفیکشن, پیس, سکون ملے گا. اب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث مبارک ہے مسند احمد بن حنبل سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اوتی تو جوامع الکلمہ, کہ مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا.
اچھا جامع کلمات سے مراد یہ ہے کہ کم سے کم الفاظ میں حکمت کو بیان کرنا، کم سے کم الفاظ میں حقیقت کو بیان کرنا. اس کی مثال حدیث مبارک میں 2 ورڈز ہیں اس سے ملتی ہے، اور اس کے بعد میں اپنے ٹاپک سے آپ کو کنیکٹ کروں گا. 2 الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنتن، صوم جو ہے یعنی روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، ایک پروٹیکٹیو شیلڈ ہے. یہ 2 ورڈز ہیں، لیکن اس کی ایکسپلینیشن میں اگر امام صاحب کو موقع دیا جائے تو یہ 2 گھنٹے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 2 الفاظ کی اتنی ڈیٹیل ہے کہ صوم کے معنی، روزے کے معنی روکنا ہوتا ہے. ہم اپنی سوچ کو غلط خیالات اور نگیٹیوٹی سے روکتے ہیں، اپنی نظر کو روکتے ہیں، اپنی زبان کو روکتے ہیں، اپنی ہاتھ اور پاؤں کو روکتے ہیں، اپنی پورے وجود کو روکتے ہیں، کھانے پینے سے روکتے ہیں، حرام سے روکتے ہیں. اس کی ڈیٹیل ہی ڈیٹیل ہے، لیکن ورڈز کیا ہیں؟ 2 ہیں. تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عطا کیا وہ ایک کنسولیڈیٹڈ وزڈم تھی، اور اس کنسولیڈیٹڈ وزڈم کا نام قرآن مجید بھی ہے. اور اس قرآن مجید کے اندر اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کو ذکر کہتے ہیں کہ وہ وزڈم کنسولیڈیٹڈ ہے، ایک حکمت جمع ہے. اب دیکھیں میں آپ کو، اگر آپ سب لوگ اگر کھول سکتے ہیں ریفرنسز کے لیے تو بہت اچھا ہے. اگر آپ کے پاس قرآن مجید ہو یا ایپ ہو، اس کے اندر آپ اگر کھول لیں تو بہت اچھا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات کہ جب ذکر کا ورڈ آتا ہے تو اگر ہم قرآن مجید کے اندر اس ذکر کے ورڈ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپروکسیمیٹلی 153 آیات ملتی ہیں. یہ ذکر کا لفظ زیر اور زبر اور کے ساتھ استعمال ہوا ہے. 153 آیات اپروکسیمیٹلی. اچھا اس ذکر کے جو معنی ہیں، ان آیات کو اگر ہم پڑھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو اس کا جو معنی نکلتے ہیں وہ اس طرح نکلتے ہیں: یاد، ریمیمبرنس. ذکر کے معنی یاد، ریمیمبرنس. پھر ملتا ہے یاد کرنا، یاد رکھنا اور یاد کرانا. ذکر کے معنی یاد کرنا، یاد رکھنا، یاد کرانا. اور پھر 2 معنی اور نکلتے ہیں اگر ہم غور کرتے ہیں: نصیحت لینا اور عبرت لینا. یہ ذکر کے معنی اگر ہم ان آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں تو اس طرح سے نظر آتے ہیں. دوسری بات، جب ذکر کی بات ہوتی ہے تو کچھ سوال آتے ہیں ہمارے ذہن میں کہ یہ ذکر کہاں ہے، کیسے ملے گا، اس کے فائدہ کیا ہے، اور اس کو نہ لینے کا نقصان کیا ہے. تو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، سورہ سواد ہے، 38 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 1 ہے. سورہ سواد 38 سورہ، اس کی آیت نمبر 1 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّکْر. قرآن ذکر سے بھرا ہوا ہے. اٹس فلڈ ود ذکر. اچھا جب قرآن ذکر سے بھرا ہوا ہے تو اس سے مراد اللہ کیا لے رہے ہیں؟ تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں اللہ کا ذکر نظر آتا ہے، اللہ کی صفات کا ذکر نظر آتا ہے، ٹھیک، انبیاء کرام کا ذکر نظر آتا ہے، ان کی قوموں کا ذکر نظر آتا ہے، ان کی غلطیاں نظر آتی ہیں، ان کا عروج نظر آتا ہے، ان کا ڈاؤن فال نظر آتا ہے. اس قرآن کے اندر ہمیں مومنین نظر آتے ہیں، اطاعت کرنے والے نظر آتے ہیں، منافقین کا ذکر نظر آتا ہے، دوالین کا ہے، غضب والوں کا ہے جن سے اللہ ناراض ہوا، اور ان کا بھی ذکر نظر آتا ہے جن سے اللہ راضی ہوا اور خوش ہوا. تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن ذکر سے بھرا ہوا ہے. اب دوسری بات دیکھیں، جب قرآن ذکر سے بھرا ہوا ہے تو یہ قرآن کا ذکر کیا فائدہ دیتا ہے؟ ایک فائدہ تو آج کا ٹاپک ہے کہ یہ دلوں کو سکون دیتا ہے، ایک اطمینان دیتا ہے، ایک مطمئن لائف دیتا ہے. لیکن اس کے کیسے دیتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو دیکھیں ایک آیت ہے سورہ ہجر 15، اس کی آیت نمبر 9 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا. اب ذکر نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر،
وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ جو ذکر ہے یہ اللہ نے نازل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اگر میں اور آپ اس ذکر کا حصہ بنتے ہیں تو ہم بھی اس کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اس کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں. دوسری بات دیکھیں، اس سے پہلے کہ آگے ڈیٹیل میں بات ہو تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ چیز کو ہم ایک پکچر بنا کر چلیں آگے. سورہ سواد 38 آیت نمبر 29 دیکھیں، اس میں لکھا ہے کتاب انزلناہ، ایک کتاب جو نازل کیا اس کو ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مبارکن، مبارک ہے، یہ برکت والی ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ حفاظت بھی کرتے ہیں اس ذکر کی، اور یہ کتاب جو ہے یہ برکت والی ہے، یعنی جس کو ٹچ کرے گی، جو اس سے فیض حاصل کرے گا، جو اس کی ہدایت حاصل کرے گا، جو اس سے ذکر اور نصیحت لے گا، اس کو بھی بابرکت بنائے گی، اس کے اوپر بھی برکت کا شاور ہوگا. اب وہ کیسے ہوگا دیکھیں آگے بتا رہے ہیں، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ ضرور تدبر کریں، تاکہ وہ تدبر کریں، غور و فکر کریں. کس چیز میں؟ اس قرآن کی آیات میں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ ذکر نصیحت حاصل کرے اولو الالباب، جو عقل والے لوگ ہیں، جو سمجھنے والے لوگ ہیں، جو دانش وزڈم والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتائی کہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کی اللہ حفاظت بھی کر رہے ہیں، وہ مبارک بھی ہے. اس پہ ہم اگر تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے اس کی آیات میں، تو ہمیں ذکر ملے گا، نصیحت ملے گی، اور ہم اولو الالباب کے راستے پر، نقش قدم پر چل سکتے ہیں. اب قرآن مجید میں ایک سوال، اس سے پہلے کہ یہ بات، کیونکہ امام صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو ایک عالم دین ہے نا، انہوں نے تو زندگی لگائی، محنت کی. اب ہم جیسے لوگ جو ایک اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمارے اور بھی چیلنجز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ اپروچ کیا ہے، ہماری اپروچ کیا ہے، اور وہ اپروچ بہت ضروری ہے. ہماری اپروچ یہ ہے کہ ہم اس میں سے ذکر لینا چاہتے ہیں. کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم ڈسٹربڈ ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمیں سلوشنز چاہیے، ہمیں جواب چاہیے، ہم بہت ساری چیزوں میں کنفیوزڈ ہیں، ہمیں سکون نہیں مل رہا، ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں زندگی میں، ان کا حل کیا ہے؟ تو ہمیں وہ نصیحت، وہ ذکر چاہیے قرآن سے، وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، ہمیں اس کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس مشکل اور پریشانی سے اور ڈسٹربنس سے باہر نکلیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں کہ قرآن ذکر کے لیے بہت آسان ہے. قرآن کی آپ اس کے علاوہ کوئی بھی اور اپروچ کریں گے تو اس کے لیے ایک بہت مشکل راستہ ہے، اور بہت اس کا ایک چیلنجنگ سٹرگل کے ساتھ آپ اس مقام تک پہنچتے ہیں جو یہ علماء کرام سمجھتے ہیں. جو نصیحت والا جو معاملہ ہے وہ ایک زندگی سے ریلیٹڈ ہے، جو صرف ایک بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر، اپنی مقام پر رہ کر وہ کیا جاتا ہے. دیکھیں سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 54 سورہ آیت نمبر 17 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، یاد کرانے کے لیے، عبرت کے لیے آسان بنا دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جسے چاہیے؟ اب ہم اس سے نصیحت لینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ 4 دفعہ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں ریپیٹ کر رہے ہیں، 4 دفعہ. 3 دفعہ میں نکاح بھی ہوتا ہے، 3 دفعہ میں طلاق بھی ہوتی ہے، یہاں 4 دفعہ ذکر ہے. 17، 22، 32 اور 40 نمبر آیت، 17، 22، 32 and 40 of سورہ قمر 54 سورہ، 4 times اللہ is repeating. اب بات یہ کہ اگر قرآن ذکر کے لیے آسان ہے تو واٹ از دا پرنسپل، اصول کہ یہ ذکر مجھے اور آپ کو ملے؟ کیونکہ اس ذکر پہ ہی تو ساری چیزیں ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ ذکر ہی تو سکون دیتا ہے، یہ ذکر ہی تو اطمینان دیتا ہے. یہ ذکر نہیں ہے تو بہت سارے نقصانات ہیں جس کی ابھی ہم آگے بات کریں گے. تو دیکھیں قرآن مجید میں سورہ انبیاء ہے 21 سورہ، اس کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں
ایک اصول بیان کر رہے ہیں اللہ، لقد اور یقیناً انزلنا، لقد انزلنا الیکم کتاباً، اور یقیناً ہم نے نازل کی تمہاری طرف ایک کتاب. یہ ہمارے گھروں میں موجود ہے اللہ کی کتاب، اسی لیے تو ہم مسلمان ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے، کنفرمیشن ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتاباً، اور ہم نے یقیناً نازل کی تمہاری طرف ایک کتاب، فیہ، اس کے اندر، اس کے بیچ، ذکرکم، تمہارا ذکر ہے. افلا تاقلون، عقل استعمال نہیں کرو گے. اب پتہ چلا کہ اس قرآن کے اندر اگر میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، کیسے؟ دیکھیں بہت آسان بات ہے. ابھی یہ ICOB اگر مجھے آنا ہو امام صاحب سے ملنے، اور میں فرسٹ ٹائم آ رہا ہوں، یہ مجھے ایڈریس ٹیکسٹ کر دیں گے، اور میں راستے میں نکلتا ہوں، سپوزنگ میرا GPS کام نہیں کر رہا اور میں راستہ بھول جاتا ہوں، تو میں ان کو کال کروں گا، میں پوچھوں گا، بولوں گا کہ امام صاحب آئی لاس دا وے، مجھے آپ دوبارہ سے گائیڈ کریں گے؟ تو ان کا پہلا سوال کیا ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ ٹھیک. اچھا، اگر میں ان کو یہ نہیں بتا سکا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا یہ مجھے مسجد تک گائیڈ کر سکیں گے؟ کیونکہ منزل ہے میری مسجد پہنچنا ہے. اسی طرح جب تک مجھے اور آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ ہم اللہ کی نظر میں قرآن کے اندر کہاں کھڑے ہیں، ہماری ہدایت شروع ہی نہیں ہوتی. اور ایک ماڈرن ڈے ورلڈ کا سب سے بڑا سوال آج کل کیا ہے؟ ہو ایم آئی. تو جس دن ہم قرآن میں سے اپنا ذکر لیتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تو اس دن اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ ہم کون ہیں. تو دو قسم کے گروپس ہیں، تیسرے والے کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹیو ہے. وہ جو بیچ والا ہے میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، تھوڑا سا سخت ہے. تو اللہ انعام والوں کا ذکر کرتا ہے سورہ فاتحہ میں، اللہ دوالین کا ذکر کرتا ہے کہ جو گمراہ ہو گئے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون ہیں. نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، بغیر قرآن پڑھے، بغیر اس سے ذکر لیے، بغیر اس کی ہدایت لیے، بغیر اس پہ عمل کیے. ہم کھڑے کہاں ہیں؟ یا ہم گناہ گار ہیں؟ اب دیکھیں، جس دن میں نے قرآن مجید سے یہ ذکر لیا، ٹھیک ہے، تو میں نے اپنے آپ کو کہاں دیکھا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. میں نے اپنے آپ کو کہاں دیکھا؟ کہ قسم زمانے کی کہ انسان خسارے میں. میں خسارے میں تھا، لوزر تھا. کیا تھا؟ لوزر. کیوں؟ کیونکہ زندگی میں بہت ساری غلطیاں کی تھیں، بے چین تھا، غلط ڈیسیجنز کیے تھے، بہت سارے پرابلمز تھے زندگی میں جس کے آنسرز نہیں تھے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے مزید غلطیاں کی تھیں. تو مجھے اپنی زندگی، اپنی نفسیات، اپنا دل کا حال سب یاد ہے. وہ پہلا دن قرآن کے ذکر سے پہلے، اس میں اپنا ذکر لینے سے پہلے میں خسارے میں تھا. پھر کیا ہوا کہ جس دن میرے اندر میں نے یہ ڈیزائر پیدا ہوئی، یہ طلب پیدا ہوئی کہ مجھے اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے، تو اس دن اس نے ایک وسیلہ بنایا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی کتاب آئے گی. یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے. تو کوئی نہ کوئی اللہ نے دنیا میں ان کی سنت پر چلنے والے لوگ رکھے ہوتے ہیں، جن کو قرآن کہتا ہے اہل ذکر. تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم سوال کرو ان لوگوں سے جن کے پاس یہ کتاب کا ذکر ہے، اس کلام کا ذکر ہے، اس دین کا ذکر ہے. ان سے سوال کرو، وہ تمہیں گائیڈ کر دیں گے. تو میں نے جس دن نیت کی، اللہ نے مجھے ایک وسیلہ بنایا ایک استاد کی شکل میں. تو میں نے جا کر ان سے سوال کیے، جو میرے استاد محترم ہیں بابر بھائی سے، کہ یہ میری صورتحال ہے، یہ میرے پرابلمز ہیں، یہ میرے ایشوز ہیں. تو انہوں نے مجھے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں جواب دیے. تو وہ جواب میری زندگی سے ریلیٹ ہوئے. تو مجھے سب سے پہلے تو توبہ کا دروازہ دکھایا گیا، توبہ کرائی گئی کہ توبہ کیا ہے، اصلاح کرائی گئی. پھر تعلیم تربیت کے بعد آج 25 سال کے بعد آج میں اس قابل ہوا کہ ان کی تعلیم اور تربیت کے بعد کہ آپ سے بات کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ بات ہے. دوسری بات، اگر ہم ذکر کو لیتے ہیں کہ یہ ذکر خود سے نہیں مل رہا مجھے، یہ کوئی نہ کوئی اللہ وسیلہ بناتا ہے، کسی نہ کسی کو اللہ دنیا میں رکھتا ہے. تو ہم جس دن ڈھونڈنے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن مل جاتا ہے.
جب تک ہم طلب نہیں کرتے اللہ ہمیں ملتا بھی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اگر آپ اس کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو وہ اسراف ہی کرتا ہے, وہ قدر نہیں کرتا. تو جس کو طلب ہوتی ہے, جو ڈیزائر ہوتی ہے, وہی قدر کرتے ہیں لوگ. دوسری بات دیکھیں, ذکر کی جب بات ہوتی ہے تو قرآن مجید میں ذکر فرقان کے ساتھ ہے. ذکر فرق کرتا ہے. قرآن مجید کا ایک صفاتی نام ہے فرقان. قرآن فرق کرتا ہے سب سے پہلے اللہ اور الہ کا, کہ اللہ کیا ہے اور الہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن فرق کرتا ہے انبیاء کرام میں اور جھوٹے دعوے داروں میں. قرآن فرق کرتا ہے سیدھے راستے میں اور غلط راستے میں, حرام میں اور حلال میں. قرآن فرق کرتا ہے, ہر چیز کا فرق بتاتا ہے. ایک مرضی سے جینے والا اور ایک اللہ کی مرضی سے جینے والے کی کوالٹی آف لائف کا فرق بھی کرتا ہے. ایک انسان جو سکون میں زندگی گزار رہا ہے, اطمینان میں اور رحمت میں زندگی گزار رہا ہے, اس کا فرق بھی بتاتا ہے. اور ایک انسان جو دھکے کھا رہا ہے, رل رہا ہے, پریشان ہے, ٹینشن میں ہے, ڈپریشن میں ہے, اس کا فرق بھی بتاتا ہے. تو قرآن فرقان کرتا ہے. قرآن از لائک اے لائف جیکٹ. جب آپ وہ لائف جیکٹ پہن لیتے ہیں تو یہ ہمیں گرنے سے بچاتا ہے. کس کی نظر سے؟ اللہ کی نظر سے. کس کی نظر سے؟ کہ ہم روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کیسے کریں گے, سامنا کیسے کریں گے. کس کی نظر سے گراتا ہے؟ گرنے سے بچاتا ہے. اپنی نظر سے گرنے سے بچاتا ہے کہ ہم اپنی نظر میں ہی نہ گر جائیں. معاشرے کی نظر سے, لوگوں کی نظر سے گرنے سے بچاتا ہے. کیونکہ ذکر وہ آنکھ ہے جو فرق بتاتی ہے. اگر یہ قرآن کی اینک لگا کر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں فرق بتاتی ہے. اگر یہ اینک اتار دیتے ہیں تو ہم عام انسان ہیں, ہماری ویژن بہت لمیٹڈ ہے, بہت چھوٹی ہے. دوسری بات, قرآن کا یہ جو ذکر ہے یہ ڈیٹاکس کرتا ہے. آج کل ڈیٹاکس کا دور ہے نا, ڈیٹاکس, سارے جو ٹاکسنز ہیں ہم اس کو ڈیٹاکس کرتے ہیں. ڈیٹاکس کرتا ہے. کیسے ڈیٹاکس کرتا ہے؟ یہ شفا کرتا ہے. دیکھیں کسی کو کبھی کڈنی میں سٹون ہوا ہو, بہت پینفل ہوتا ہے, مجھے ہوا ہے اس لیے میں ریلیٹ کر رہا ہوں. تو جب تک وہ سٹون رہتا ہے وہ پین کرتا ہے اور بہت شدید پین کرتا ہے. جیسے ہی وہ نکلتا ہے کچھ بھی نہیں, ریلیف ہو جاتے ہیں. تو ذکر قرآن کا بھی وہی ہے. اگر ہم اپنے لیے اس قرآن کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں ڈیٹاکس کرتا ہے. ہمارے اندر سے جو گند ہے, گناہ ہے, شرک ہے, کفر ہے, کینہ ہے, بغض ہے, تکبر ہے, یہ سب چیزوں کو نکال کے باہر نکالتا ہے اور ہمیں ریلیف کرتا ہے. ریلیف. اب دیکھیں قرآن مجید جو ذکر کرتا ہے, کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں, کچھ مثالیں. سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ 3 بڑی چیزیں قرآن مجید میں ذکر آتا ہے. اگر ہم وہ کام میں انوالو ہیں ہماری زندگی جو ہے وہ میزڈ اپ رہے گی. کبھی سکون نہیں ملے گا, کبھی اطمینان نہیں ملے گا, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہیں ملے گا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جب ناراض ہو تو سکون کیسے مل سکتا ہے, دروازے کیسے کھل سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیں ایک آیت ہے, اس سے شروع کرتے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے, جن چیزوں سے ہم نے توبہ کرنی ہے. سورہ طٰہٰ ہے 20 سورہ, اس کی آیت نمبر 124 ہے. سورہ طٰہٰ 20 آیت نمبر 124. دیکھیں اس میں لکھا ہے ومن اراد عن ذکری, اور جس نے میرے ذکر سے روح گردانی کی, منہ موڑا یا اگنور کیا یا نظر انداز کیا. کس کے ذکر کو؟ اللہ کے ذکر کو. اچھا, اللہ کا ذکر کو بھولنا, اللہ کو بھولنا ہے. دیکھیں ایک امپورٹنٹ بات, اللہ, یہ امام صاحب سمجھیں گے کہ ایک پرسنالٹی جو ہوتی ہے اس کے کچھ ٹریٹس اور کوالٹیز ہوتے ہیں. ٹھیک, اللہ کی جو صفات ہیں اور اللہ کا جو نام ہے ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. اللہ نام ہے اور باقی اس کی صفات ہیں, اس کی پرسنالٹی جس کو وجہ کہتے ہیں, اللہ کی ذات. اس صفات کے اندر ایک صفات ہے کلام. کلام کا مطلب ہے کہ اللہ مجیب ہے, اللہ سمیع ہے, وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے. تو جو کلام ہے وہ اس نے نازل کیا کس پر؟ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی پر, جو ہمارے اور آپ کے, میرے اور آپ کے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کلام کو قرآن کہتے ہیں.
تو جب ہم اللہ کا نام اور قرآن کو الگ الگ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نو کمیونیکیشن. قرآن کے ساتھ ہم اللہ سے کمیونیکیٹ کریں گے تو ہمیں جواب بھی ملے گا, ہمیں سلوشن بھی ملیں گے. تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, کیونکہ اللہ کا ذکر پورا قرآن ہے. جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اس کی معیشت, اس کی زندگی تنگی بے اطمینانی میں گزرے گی. تو ذکر کو نظر انداز کرنا, اللہ کو بھولنا, ذکر کو بھولنا, اللہ کو بھولنا, قرآن کو بند رکھنا, اس سے نصیحت نہ لینا, اس کو اپنے لیے نہ پڑھنا, اس میں اپنے آپ کو نہ دیکھنا, یہ نظر انداز کرنے کے برابر ہی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی معیشت, اس کی زندگی تنگی بے اطمینانی میں بسر ہوگی. اب یہاں بات ختم نہیں ہو رہی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور وہ روز قیامت اندھا ہوگا. تو دو چیزیں اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ذکر کو اگر ہم نے اگنور کیا, اللہ کی یہ نصیحت کو اگنور کیا جو اللہ کی آیات میں ہیں, تو دو چیزیں ہوں گی, ایک تنگی بے اطمینانی اور دوسری ہم اندھے ہوں گے. اندھے کس چیز کے؟ آنکھیں تو ہیں ہمارے پاس, کس چیز کے اندھے؟ ہمارے پاس یہ فرق ہی نہیں ہوگا صحیح اور غلط کا, ہمارے پاس سلوشن ہی نہیں ہوں گے. ہم اس دنیا کی چمک دمک اور گلٹر سے بلائنڈ ہو جائیں گے, ہم خواہشات سے کبھی بلائنڈ ہوں گے, کبھی سیلفشنس سے بلائنڈ ہوں گے, کبھی ایگو ہمیں بلائنڈ کرے گی, کبھی محبتیں ہمیں بلائنڈ کرے گی, کوئی نہ کوئی چیز ہمیں اندھا کرے گی. اور وہ جو اندھا پن ہے اس کی وجہ سے ہم اس اندھے پن میں غلط فیصلے اور کریں گے جس کا نتیجہ اور برا آئے گا. تو اللہ یہ تنگی اور بے اطمینانی ایک ہی صورت میں دور کرتے ہیں اگر ہم اس ذکر کو اپنے اندر زندہ رکھیں, یہ ذکر کو حاصل کریں, اس ذکر کو یاد کرتے رہیں, اس ذکر کو یاد رکھیں اور ذکر پر چلتے رہیں. اس ذکر کی نصیحت ہمیں تنگی بے اطمینانی اور اس اندھے پن سے بچاتی ہے. دیکھیں اگر ذکر قرآن کا آف ہوتا ہے تو شیطان اب ہمارے اندر اپنی آنکھ آن کرتا ہے, یہ ذکر ہماری آنکھیں کھلی رکھتا ہے. یہ ذکر آف تو پھر فکر اور پریشانیاں آن, یہ ذکر آن ہے تو پھر کوئی تنگی نہیں, کوئی پریشانی نہیں. دیکھیں دوسری ایک ایگزامپل قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے. سورہ نحل ہے 16, اس کی آیت نمبر ہے 112. دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ایک بستی ایک ٹاؤن شپ کی مثال دے رہے ہیں. فرما رہے ہیں ضرب اللہ مثلاً قریۃ, اللہ مثال بیان کرتا ہے, اسٹرائک کرتا ہے, ضرب لگاتا ہے کس چیز کی؟ ایک قریہ کی, ایک بستی کی, ایک ٹاؤن کی, ایک سٹی کی. کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان, کہ وہ بستی جو تھی اس میں جو رہنے والے تھے وہ عافیت میں تھے, وہ ایفلوئنٹ تھے, وہ پیس میں تھے, ان کو ہر طرف سے کھلا ٹھلا رزق مل رہا تھا. اب ہم اپنے اوپر غور کریں, پاس دیکھیں کہ ہم خوش مطمئن زندگی گزار رہے تھے 5 سال 10 سال 20 سال پہلے. آج دیکھیں اپنا کہ ہم خوش مطمئن زندگی گزاریں. ٹھیک ہے, اگر پاسٹ اور آج ہمیں کچھ سگنلز دیتا ہے تو اس آیت پہ غور کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک ایسی بستی جس کے رہنے والے اللہ مثال دے رہا ہے جو خوش تھے, مطمئن تھے, ان کو ہر طرف سے ہر چیز مل رہی تھی, پھر کیا ہوا؟ ایک دم فکفرت, انہوں نے ناشکری کی, بِأَنْعُمِ اللَّهِ, اللہ کی نعمتوں کی, فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, پھر اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. دیکھیں یہ لباس ہے نا جو ہم نے پہنا ہوا ہے, یہ ہم سے ٹچ کرتا ہے, یہ جدا نہیں ہوتا. تو یہ بھوک اور خوف جو ہے نا یہ حصہ بن جاتی ہے ہمارے پورے وجود, نفسیات, زندگی, رشتوں, گھر گرستی, ہم جہاں جاتے ہیں یہ ساتھ ہے. اور یہ ایک وجہ سے ہوتی ہے جب ہم ناشکر گزاری کرتے ہیں. اور کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کی. اب دیکھیں دنیا میں اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے, لیکن 2 بڑی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی ناشکر گزاری سے یہ ٹربو کی سپیڈ سے یہ بھوک اور خوف کا جو نظام ہے نا یہ ہم پر نافذ ہو جاتا ہے. 2 بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک ایگزامپل سے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 146 میں اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما
یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم اپنے بیٹے کو 1 منٹ میں پہچان لیتے ہیں، اپنی اولاد کو 1 منٹ میں پہچان لیتے ہیں۔ وہ کون سی 2 بڑی نعمتیں ہیں جن کو ہم ہر مسلمان بچہ جانتا ہے؟ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور دوسرا قرآن مجید۔ ان 2 نعمتوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ یہ 2 انعامات کے ساتھ میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ کیا اس کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا اس کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا اس کی اطاعت کرتے ہیں؟ کیا ان 2 نعمتوں کا ہم نے حق ادا کیا؟ نہیں کیا تو اللہ یہی فرما رہے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدری، کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ تو ناشکر گزاری وہ چیز ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں بھی ہوں تو چھن جاتی ہیں، اور یہ جو 2 نعمتیں ہیں اگر ہم نے ان کی قدر کر لی، ان کے شکر گزار بن گئے، اور ان کی قدر ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ہم اطاعت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اطاعت کریں اس قرآن کی، اس کے احکامات کی۔ یہ 2 اطاعت ہمیں شکر گزار بناتی ہیں، اور شکر گزار کے لیے اللہ کہتا ہے کہ لائن شکر تم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا، پھر کھول دیں گے اللہ۔ وَلَئِن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سب کچھ چھن جائے گا۔ تو شکر گزار کبھی محتاج نہیں ہوتا، شکر گزار کو کبھی ہاتھ تنگ نہیں ہوگا، شکر گزار کبھی بھی اس کے پر تنگی بھی آئے گی تو اس کو اس تنگی میں بھی تنگی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک ناشکر گزار کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذکر سے بلائنڈ ہوتا ہے، وہ اس کے پاس یہ ذکر نہیں ہے تو وہ کمی ہی دیکھتا ہے، وہ محرومی ہی دیکھتا ہے، وہ یہ بوتل کو آدھا خالی ہی دیکھے گا۔ اور ایک شکر گزار جو ہے وہ ذکر کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کو اللہ کے احسانات ہی احسانات نظر آتے ہیں، مہربانیاں ہی مہربانیاں نظر آتی ہیں، اور اس کو یہ نظر آتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، میں کچھ نہیں کر سکا۔ تیسری بات دیکھیں، ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے یہ دلوں کا سکون، یہ بے اطمینانی ہوتی ہے ہماری زندگی میں، اور وہ ہے شرک۔ اچھا، شرک کی بہت قسمیں ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں سب سے بڑا شرک بتانا چاہتا ہوں جو باہر نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اکبر معبود عبد فی الدنیا الہوا، کہ سب سے بڑا جو معبود ہے نا، جس کی اس دنیا میں پوجا اور ورشپ کی جاتی ہے، وہ الہوا ہے، یعنی خواہشات نفس ہیں۔ جب ہماری خواہشات، ہماری ڈیزائرز ہم پر اس طرح ٹیک اوور کرتی ہیں کہ وہ رول کرتی ہیں ہم پر، اینڈ دے بیکم گاڈ۔ قرآن مجید اس کو سورہ فرقان اس کی آیت نمبر 43 میں اس طرح بیان کرتا ہے اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ ہوا، کیا تو نے ان کو دیکھا جن کی خواہشات نفس ہی الہ بن گئی، ڈیزائرز بیکم گاڈ۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب خواہشات الہ بنتی ہیں، جب خواہشات جو ہے وہ رول کرتی ہیں ہم پر، تو پھر 2 بڑے خطرناک چیزیں ہوتی ہیں کہ خواہشات ہمیں بے سکونہ کرتی ہیں، ہمیں بے اطمینانہ رکھتی ہیں، ہمارا سکھ چین سب چھین لیتی ہیں۔ ہم ایک خواہش ختم ہوتی ہے تو ہم دوسری خواہش کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پھر جو سب سے خطرناک بات ہے نا اس سورہ فرقان کے اندر، سورہ فرقان 25 آیت نمبر 43 میں، وہ یہ ہے کہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا بھلا آپ، یعنی اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی وکالت نہیں کر سکتے، آپ ان کی سفارش نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا کہ جس کی خواہشات نفس الہ ہو جائے نا تو شفاعت رسول سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تحسب ان اکثرہم او یسمعون او یاکلون، ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یاکلون، کہ کیا تو گمان کرتا ہے یا حساب لگاتا ہے کہ یہ سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ تو یہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ انسان اپنی مرضی سے جیتا ہے، اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے۔ اور اینڈ کیا ہے؟ اینڈ یہ ہے کہ وہ آخر میں اکیلا ہے،
آخر میں وہ ذلیل ہوتا ہے، آخر میں وہ تنا ہوتا ہے. اور اس خواہشات نفس کے الہ کو توڑنے کے لیے ہی تو کلمہ ہے، جس کا مقصد ہے لا الہ. لا کرو الہ کو، نگیٹ کرو الہ کو، الا اللہ، پھر اللہ پر ایمان آئے گا. تو جو یہ کلمہ ہے یہ نو سے شروع ہوتا ہے. اچھا اب یہ نو کس کو کہنا ہے؟ باہر، سامنے؟ یہ نو اپنے آپ کو کہنا ہے. یہ اندر سے جو آ رہا ہے نا گند، یہ جو وسپرز آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اپنے آپ کو نو کہنا اور اللہ کو یس کہنا ہے. اپنے آپ کو نو کہنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یس کہنا ہے. اپنے آپ کو نو کہنا ہے اور قرآن کو یس کہنا ہے. پھر یہ جا کر خواہشات نفس کا الہ ٹوٹتا ہے. کیونکہ باہر کے بت تو توڑ دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جو اندر بنائے ہوئے ہیں نا خواہشات کے بت، کبھی کوئی کمزوری، کبھی کوئی محبت، کبھی اپنی میں، کوئی نہ کوئی چیز، کبھی ہمارا ورلڈ ویو، یہ جو بات ہوتی ہے، اور ویژن، یہ چیزیں، ایمبیشنز جو ہے یہ الہ بن جاتے ہیں. اب دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بے چین رکھتی ہیں، ہمیں کبھی سکون نہیں دے سکتی. ان کا تعلق ہے دل کی ڈیزیز سے، ہارٹ، ڈیزیزز آف ہارٹ. قرآن مجید میں لکھا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. اچھا یہ جو پمپنگ ہارٹ ہے نا، اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ بات ہو رہی ہے ہماری اسپریچول سیلف کی، ہماری نفسیات کی، ہماری سائیکی کے اندر جو اسپریچول روحانی ڈیزیزز ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں اس کو سمجھانے کے لیے وہ جو شروع میں ایک حدیث سے مبارک میں نے بیان کی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جامع کلمات دیے، تو 2 احادیث مبارک ہیں بخاری اور مسلم شریف کی. پہلی حدیث میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح لوہے پر زنگ لگتا ہے اور اس کو صاف کرنے کے لیے دنیا میں کچھ نہ کچھ ہے، تو اسی طرح دلوں کو بھی تو زنگ لگتا ہے. اب وہ مرض کو زنگ کہہ دیا، یہ دلوں کو بھی تو زنگ یا رسٹ لگتا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن. پھر دوسری حدیث مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن کا تھوڑا سا حصہ بھی محفوظ نہیں ہے، وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے. ویران گھر سمجھتے ہیں؟ ہانٹڈ ہاؤس، جہاں کوئی رہتا نہ ہو، جہاں مٹی ہو، جالے ہوں. آپ اندر جائیں، ہر چیز خراب ہو رہی ہے، آپ اندر جائیں، وہ مٹی کی وجہ سے آپ کو سانس لینا بھی مشکل ہے، رہنا تو بہت دور کی بات ہے. ایسی ہی کیفیت دل کی ہو جاتی ہے جس کے اندر یہ بیماریاں ہوں. جس دل میں یہ رسٹ لگ جائے ایگو کا، کفر کا، شرک کا، کینے کا، بغض کا، لالچ کا، حسد کا، شک کا، ڈپریشن، اوور تھنکنگ، یہ جو ڈیزیزز ہیں، یہ جب مرض لگتا ہے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ان میں جو سب سے بڑا اکبر مرض ہے نا، سب سے بڑا والا، وہ ہے تکبر. اور یہ اتنا پرانا مرض ہے کہ یہ پہلے دن سے تھا، اور یہ حضرت شیطان کو ہوا تھا، اس کو تکبر کا پرابلم ہوا. اچھا وہ تکبر کا پرابلم تو اس کو ہوا، اگر آپ احادیث میں دیکھیں گے تو اس کی عبادتیں کم نہیں تھیں، سب سے زیادہ عبادت تھی اس کی، سب سے زیادہ سینئر بھی تھا وہ. لیکن کیا ہوا؟ اس کی ایگو، وہ نہیں کر سکا آدم علیہ السلام کو سجدہ. تکبر کو ہم بالکل ایک آرڈنری چیز لے لیتے ہیں کہ یار یہ تھوڑا سا بندہ ہاٹ ہیڈڈ ہے، ہمارا بچہ جو ہے نا تھوڑا سا ہاٹ ہیڈڈ ہے، یہ ہمارا میاں ہاٹ ہیڈڈ ہے، یہ اسٹریٹ ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے. جبکہ تکبر وہ بیماری ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے، اللہ کے اگینسٹ کھڑا کر دیتی ہے، جیسے شیطان کھڑا ہوا. اور تکبر کی جو سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ تکبر ہمیں ڈسیبل کر دیتی ہے، معذور. کس چیز سے معذور؟ غلطی ماننے سے معذور. معذور کرتی ہے ہمیں کس چیز سے؟ معافی نہیں مانگ سکتے.
معذور کس چیز سے کرتی ہے؟ معاف ہی نہیں کر سکتے. معافی کس چیز سے؟ کہ کسی کو معاف ہی نہیں کر سکتے، معذور کر دیتی ہے. اور جو سب سے خطرناک بات ہے اس میں، سجدہ کرنے کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ کو ایک سجدہ ذکر اور ایمان کے ساتھ کیا جائے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تو ان کا تکبر ختم ہو جاتا ہے. ہم 5 ٹائم اگر سجدہ بھی کر رہے ہیں اور ہمارے اندر تکبر ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسا سجدہ کر رہے ہیں، کہ ہمارا ایگو ہی نہیں ختم ہو رہا، ہماری میں ہی نہیں ختم ہو رہی. اور تکبر کا جو انجام ہے وہ یہ کہ یہ ضد سے شروع ہوتا ہے، اکڑ بنتا ہے، پھر ایگو بنتا ہے، اور اینڈ میں ہمیں یہ فرعونیت تک لے جاتا ہے. اور ہر فرعون اپنے ٹائم کے حساب سے جو اللہ نے رکھا ہے وہ غرق ہوتا ہے، وہ ڈوبتا ہے. ہر ایگو کو جو ہے اللہ توڑتا ہے اینڈ میں، اور وہ دن بہت برا ہوتا ہے کسی بھی بندے کے لیے. ایک ایسا انسان جو ایمپتھی لیس ہو، فیلنگ لیس ہو، جس کا دل بے رحم، بے حس، جس کا دل پتھر کا ہے، انسینسٹیو، کسی پہ ترس نہیں آ رہا، کسی سے ہمدردی نہیں ہے، کسی پر رحم ہی نہیں آ رہا، سیلفش ایسا دل. تو اللہ سجدے کے ذریعے جو اللہ نے سجدہ رکھا ہے، اگر وہ ایمان اور ذکر کے ساتھ ہو قرآن کے، تو تکبر ٹوٹ جاتا ہے. پھر دیکھیں جو دوسرا مرض ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ ہے جھوٹ. دیکھیں جھوٹ ایک ایسی چیز ہے، اس کو بھی ہم بہت ایزی لیتے ہیں. کہ وہ پاکستان میں عام طور پر جو لوگ پاکستان کے بیک گراؤنڈ سے ہیں وہ سمجھیں گے، ہم کہتے ہیں یار ٹوپی کرا دو. یہ بہت معمولی بات ہے، ٹوپی کرا دو. ٹوپی آپ پتہ نہیں انڈیا میں بولتے نہیں بولتے ہیں، تو ٹوپی کرا دو. ٹوپی کرا دو سے مراد غلط بیانی، بس ایسے ہی بس گھما دو. یہ جو جھوٹ کی عادت بنتی ہے، یہ اینڈ اس کا ہوتا ہے منافقت پر. ایک منافق جنم دیتا ہے. یہ جھوٹ وہ چیز ہے. اللہ سورہ صف 61 سورہ آیت نمبر 2 اور 3 میں فرماتے ہیں، ہم سے، مجھ سے اور آپ سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ تم کہو اور کرو نہیں. تو ایک ڈس آنیسٹ، ایک جھوٹا انسان، اس کی اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو سوسائٹی بھی پسند نہیں کرتی. اور جھوٹ کی جو سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ ہر جھوٹ بولنے والا سب سے پہلے اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے، پھر اللہ سے بولتا ہے، پھر لوگوں سے بولتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو تو پتہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 چیزوں سے ہمیشہ محروم رہے گا، ایک عزت اور دوسرا سکون. یہ 2 چیزیں اللہ چھین لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک چیز بتا رہے ہیں سورہ احزاب کی 33 سورہ آیت نمبر 70 میں، پھر مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. لائے ہوئے ہیں نا ہم لوگ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ٹھیک سیدھی بات کرو، سچی بات کرو. اب یہ سیدھی بات، سچی بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آگے بتا رہے ہیں، یصلی لکم اعمالکم، تمہارے ایکشنز اور ڈیڈ کی کریکشن کر دے گا اللہ، اصلاح ہو جائے گی. ہم ڈیڈ کریکشن کی بات کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو چینج کرنے کی، یہ سیدھی اور سچی بات سے شروع ہو جاتی ہے. پھر دوسرا بڑا فائدہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہیں معاف کر دے گا، اللہ کی مغفرت کے حقدار بن جائیں گے. اور تیسری بات ایک ایسی توفیق ہے جو بہت فضل والے لوگوں کو ملتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقط فاز فوزا عظیما، تو اس نے تو بہت بڑا فضل پا لیا، بہت بلیسڈ ہو گیا وہ. تو کس چیز سے ہو رہا ہے؟ صرف ایک چیز سے، سیدھی اور سچی بات کرنے سے. پھر دیکھیں ایک چیز آتی ہے حسد، یہ بھی بہت قدیم بیماری ہے، ڈیزیز آف ہارٹ. حسد کا مطلب کیا ہے؟ حسد کا مطلب اگر آپ سمجھ لیں نا، تو آپ یقین مانیں کہ انسان اگر یہ بات کو سمجھ لے کبھی حسد نہ کرے. حسد کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹ شکایت ہے اللہ سے، اللہ کی ڈسٹریبیوشن سے، اللہ کے انصاف سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے دین پر اعتراض، یہ ہے حسد. حسد کس کو ہوئی تھی؟
آدم علیہ السلام سے کے لیے ہوئی تھی شیطان کو کہ وہ کیوں میں کیوں نہیں. یہ کمپیریزن جو ہے نا رانگ کمپیریزن, اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا, اس کی وہ کامیاب ہو گیا میں نہیں ہوا, وہ پروموٹ ہو گیا میں رہ گیا, اس کا کام ہو گیا میرا نہیں ہوا, اس کی دعا سن لی میری نہیں ہوئی. یہ حسد ہے جو ایکسٹریم جیلسی پیدا کرتی ہے. حسد کا جو سب سے برا پہلو وہ یہ ہے کہ شیطان اتنا سینئر ہوتے ہوئے بھی, قریب ہوتے ہوئے بھی اللہ کی نظر سے گرا, اللہ کے قرب سے دور, اللہ کی مغفرت اور رحمت سے دور, اور آگ میں چلا گیا اور قیامت تک آگ میں رہے گا. اب جس انسان کو حسد ہوتی ہے, اگر مجھے ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ مجھے شیطان نے ٹچ کیا ہوا ہے. جس انسان کو شیطان ٹچ کرتا ہے اس کے اندر حسد پیدا کرتا ہے. اور حسد ایسی آگ ہے جو میری آپ کی تمام ایبلٹیز کو, خوشیوں کو, صلاحیتوں کو, ہمارے رشتوں کو, ہر چیز کو جلا دیتی ہے. اور حسد کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا شکر کرنا. وہی قرآن کے ذکر کی آنکھ کھلی ہے. قرآن کے ذکر سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں محرومی کا احساس نہیں ہوگا, بلیسنگز نظر آئیں گی, صرف حسد نہیں ہوگی, شکر ہوں گے. شکر گزاری میں اللہ کو سجدہ کریں گے. ایک شکر گزار کو کبھی حسد نہیں ہوتی, کیونکہ وہ شکر کا حق ادا کرتے ہوئے ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ساری زندگی شکر کرتا ہے وہ. تو حسد ایک وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر دیکھیں ایک اور ڈیزیز ہے ہارٹ کی جو ہمیں بے سکونہ بے اطمینانہ رکھتی ہے, وہ ہے شک. شک جس رشتے میں بھی آ جائے وہ رشتہ ختم. میاں بیوی میں آ جائے, ماں باپ اور اولاد میں آ جائے, آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں آ جائے, اور خدا نخواستہ اگر اللہ پر آ جائے تو لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. ایمان پر آ جائے ایمان ختم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی شک کرتا ہے تو قیامت تک فارغ, دین سے گیا, خیر و برکت سے گیا, ہدایت سے گیا, سارے دروازے بند ہو گئے. تو شک اتنی خطرناک چیز ہے. لیکن شک کے دو پہلو ہیں, ایک پازیٹیو ہے اور ایک صرف شیطان کی طرف سے نیگیٹو, ہمارے دماغ کی پیداوار. پازیٹیو شک کیا ہے؟ وہ جاننے کے لیے ہے, سیکھنے کے لیے ہے, کسی چیز کو کنفرم کرنے کے لیے ہے, ویریفائی کرنے کے لیے ہے, سمجھنے کے لیے ہے. ایک لرننگ پروسیس ہے شک. کسی چیز کی کوالٹی کو ریویو اور چیک کرنے کے لیے ہے. ہم ایگزام دیتے ہیں, کویسچنس کے آنسرس کو ریویو کرتے ہیں کہ یار کوئی غلط تو نہیں ہو گیا, کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. تو یہ کوالٹی کے لیے ہے. اور ایک شک صرف شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور اس کا علاج بھی یہ ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ان سے پوچھو, سوال کرو, جن کے پاس ذکر ہے وہ تمہیں بتا دیں گے, کنفرم کر دیں گے یا ریجیکٹ کر دیں گے تم صحیح ہو یا غلط ہو. تو جو شک اگر ہم دور نہیں کرتے تو پھر شیطان اس کو ملٹیپلائی کراتا ہے اور ہمیں اینڈ میں لاسٹ کر دیتا ہے, دوالین, گمراہ. ٹھیک, اچھا دیکھیں پھر ایک چیز آتی ہے اور وہ آتی ہے قرآن میں, اس کے لیے آیا ہے لفظ عربی کا عجل یا تاجیل, جلد بازی. دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے, یہ بہت بڑی پرابلم ہے جو ہمیں بے سکونہ رکھتی ہے. ایک ہوتا ہے انسان ہائپر, آپ اس کو دیکھیں گے وہ بیٹھے گا ہی نہیں, ہر چیز میں ہائپر. آپ اس کو دیکھیں گے وہ ریسٹ پہ ہی نہیں ہوتا, وہ کبھی کام ہی نہیں ہوتا, وہ پریشانی رہتا ہے, سٹریس میں ہی رہتا ہے, کیونکہ اس کی نیچر کے اندر ہائپرنس ہے. تو اس ہائپرنس کو بھی آپ جلدی سے جوڑ سکتے ہیں. لیکن اللہ جس جلدی کی بات کر رہا ہے نا, وہ اوور نائٹ رچ ہونے کی بات ہو رہی ہے, اوور نائٹ کامیابی, راتوں رات امیر, راتوں رات کامیاب. بس ابھی کے ابھی ہمیں مجھے جو ہے نا رائٹ اوے چاہیے, سکسیس, فائدہ, پروفٹ, جو بھی چیز ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس جلدی میں جو ہے سوائے شر کے اور کچھ نہیں ہے. تو سورہ بنی اسرائیل ہے 17 سورہ, اس کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدُ الْإِنسَانِ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ. اپنی غفلت کی وجہ سے شر مانگ لیتا ہے خیر کی جگہ. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, کیونکہ انسان جلد باز ہے. اچھا, اب اس جلدی کا ایک پرابلم ہے. جب بھی ہمارے دماغ میں ہمارے اندر جلدی آتی ہے تو آپ نوٹ کریں, ہم اوور لک کر دیتے ہیں بہت ساری چیزیں. ہم کو سوچنے اور سمجھنے کا ٹائم نہیں ملتا, ہم ریئیکٹ کرتے ہیں رسپونڈ کرنے کی جگہ. جلد بازی ہمیشہ ریئیکشن کراتی ہے. اچھا, جس کے پاس صبر ہوگا وہ جلد بازی نہیں کرے گا.
صبر ہمیشہ ایک وہ کوالٹی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ نعمت ہے اللہ کی جس کو عطا کر دے تو اس کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اللہ کو بھولنے نہیں دیتا. وہ اللہ کو کبھی نہیں بھولے گا، اللہ کے ذکر کو کبھی نہیں بھولے گا، وہ اس کی وزڈم کو اور حدود کو کبھی نہیں بھولے گا. وہ سوچ سمجھ کر مشورہ کر فیصلہ کرے گا. اس کو کہتے ہیں رسپونڈ کرنا. اس لیے اللہ کہتا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو پتہ چلا کہ صبر وہ نعمت ہے کہ اگر وہ مل جائے تو یہ جلد بازی سے بچا لیتی ہے، ورنہ جلد بازی میں سوائے ایکسیڈنٹ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. گاڑی آپ جلدی میں چلاتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، زندگی کی گاڑی کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو حضرت علی کا ایک قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میں نے بہت کم جلد بازوں کو کامیاب ہوتے دیکھا، مگر صبر کرنے والے کی کامیابی کی ضمانت اللہ خود لیتا ہے. تو یہ صبر جو ہے یہ بہت خوبصورت چیز ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز تعجیل کے ساتھ جو بڑی خطرناک ہے وہ خود غرضی ہے، سیلفشنس. اچھا یہ خود غرضی کیا ہے؟ یہ سیلف obsessed ہونا، اپنے آپ سے محبت، اپنی کمفرٹ زون، اپنا آرام، اپنا سکون، اس سے آگے کی سوچ ہی نہیں ہے. اتنا لمیٹڈ ہو جاتا ہے انسان. اور ہر سیلفش انسان کا ایک پرابلم ہے، ایک خود غرض انسان کا ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشن دوسروں سے بہت زیادہ ہوں گی. وہ ہر چیز سمجھے گا کہ یہ میں ڈیزرو کرتا ہوں. عزت اسے چاہیے ہوگی، پروٹوکول اس کو چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے. وہ چاہے گا کہ مجھے لوگ سرو کریں. اچھا جب اس کی باری آئے گی تو زیرو. وہ خود تو چاہے گا کہ مجھے لوگ درگزر کریں، میری غلطیوں کو مجھے معاف کریں، لیکن جب اس کی باری آئے گی درگزر اور معاف کرنے کی تو نہیں کرے گا. اچھا اللہ سے بھی ایسی ایکسپیکٹیشن کہ میری دعا بس میں نے مانگی اور قبول ہو، وہ ایکسپیکٹیشن جو انبیاء کرام اور ولیوں نے نہیں کی. اور اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے ایمان کو دیکھیں تو وہ زیرو. اچھا تو پتہ چلتا ہے کہ سیلفشنس ایک ایسی بیماری ہے کہ جس جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہے، اور ایسا انسان کسی کو بھی پسند نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں جو سب سے ایک پہلو، یہ تو ڈیزیزز آف ہارٹ تھی نا، تو میں ایک پہلو، بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ اچھا ایک پہلو اور، کیونکہ میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے بھی تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ تھوڑی ڈیٹیل میں اور چلا جائیں. ایک چیز اور ہے جو مجھے اور آپ کو، ہم ہمیشہ انسیکیور رہتے ہیں اور بولتے ہیں، عام بیٹھے ہوئے گھروں میں ڈسکس کرتے ہیں. وہ چیز کیا ہے؟ فیوچر. کہ یار کل کیا ہوگا، ہمارا فیوچر. اچھا اب آپ دیکھیں ایک انسان پڑھ رہا ہے تو اس کو انسیکیورٹی ہے کہ میں گریجویٹ ہو کر کہاں پلیس ہوں گا، میں سیلف امپلائڈ ہوں گا یا میں جاب کروں گا. اس کو یہ انسیکیورٹی ہے کہاں جاب کروں گا. جس کی شادی نہیں ہوئی وہ انسیکیور ہے کہ یار کب ہوگی، کس سے ہوگی، ٹھیک ہے، عمر نکلی جا رہی ہے. جس کی ہو گئی ہے وہ ایک دوسرے سے انسیکیور ہے کہ یار کل میاں تو نہیں چھوڑ دے گا، میاں سوچ رہے بیوی تو نہیں چھوڑ دے گی. ماں باپ ہیں وہ انسیکیور ہیں کہ یار بچے چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے. بچے ہیں کہ یار ماں باپ تو سائڈ پہ نہیں کر دیں گے. ایک انسان سوچ رہا ہے یار میں بوڑھا ہوں گا تو کیا کروں گا. تو انسیکیورٹی فیوچر کی ہے. دیکھیں اس کا جواب بڑا خوبصورت جواب میرے استاد محترم نے، جب یہ سوال ہوا آج سے کئی سال پہلے، تو وہ کچھ سوال ہوتے ہیں جو آپ کو چپک جاتے ہیں، تو وہ اس کا جواب دیا. انہوں نے 2 لائنوں میں اس فیوچر کی انسیکیورٹی کا جواب دیا، اور وہ اس طرح دیا کہ جس کا رشتہ اللہ سے مستقل ہے اسی کا روشن مستقبل ہے. جس کا رشتہ اللہ سے مستقل یعنی کنسسٹنٹ ہے، اور اللہ سے رشتہ بنانے کے لیے قرآن اور اس کے ذکر کی طرف آنا پڑے گا، اس کے بغیر رشتہ نہیں ہے. تو پھر آپ کلام کو اور اللہ کو الگ الگ کر رہے ہیں تو کمیونیکیشن نہیں ہوگا. تو جس کا رشتہ اللہ سے مستقل ہے اسی کا روشن مستقبل ہے. تو فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ ہے، ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ ہمیں یاد رکھتا ہے. اور ہم اللہ کو یاد
قرآن کھول کر کرتے ہیں، دل میں کرتے ہیں، اور قرآن کے ذکر کے ساتھ ہمیں اس کو جواب دیتا ہے، ہمیں سلوشن دیتا ہے۔ دوسری بات دیکھیں کہ دو چیزیں اور بڑے ریزن ہیں، میجر ریزنز دو، جس کی وجہ سے 100% ہم بے سکونے ہوتے ہیں، اور وہ ریزن ہے ایک گلٹ اور دوسرا ریگریٹ، کاش یہ نہیں کیا ہوتا، کاش۔ تو یہ گلٹ جو ہے یہ اندر ہوتی ہے، ریگریٹ اس شرمندگی کا اظہار ہے جب ہم الفاظ سے کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو گلٹ ہے یہ اس کی جو ایک سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ میرے اور آپ کے اگر کچھ گناہ ہیں اور اگر اس کی توبہ پینڈنگ ہے، گناہ ہے لیکن اس کی توبہ ابھی پینڈنگ پڑی ہے، تو یہ گلٹ ہوگا۔ کچھ ایسے کام کیے ہیں جو اللہ نے حرام قرار دیے، حرام کھانا، کمانا، پینا، حرام ریلیشن شپ بغیر نکاح کے، اگر اس کی بھی توبہ پینڈنگ ہے تو گلٹ ہوگا، بے سکونے رہیں گے، اور پھر اس کا اظہار بھی کریں گے، ریگریٹ بھی کریں گے۔ کچھ زندگی کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ جیسے ابھی کچھ بچے بھی نظر آ رہے ہیں جو ابھی پڑھنے کا جن کا ٹائم ہے، جو ابھی پڑھ رہے ہیں، اگر آج وہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کی پرائرٹی پڑھائی سے ہٹ کر کوئی بھی اور چیز ہو جاتی ہے، جو ان کی پڑھائی کی پرائرٹی نمبر 1 ہے، جس کی وجہ سے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی جا رہے ہیں، اگر اس سے فوکس ہٹتا ہے تو اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ میں وہ ریگریٹ کریں گے۔ 5 سال 10 سال بعد جو دوسرے لوگ جن کی پرائرٹی پڑھائی رہی، وہ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے اور وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ ایک زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے شادی کا، بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ جو قرآن کے ذکر کے ساتھ ہے، اللہ اس کو بتا رہا ہے کہ خبیث کے لیے خبیث اور طیب کے لیے طیب۔ تو اللہ ایک جوڑے کی بات کر رہا ہے، ایسا جوڑا کہ جو ایک پیج پہ ہو، یا تو دونوں سیکولر ہوں، مادر پدر آزاد، یا دونوں قرآن اور حدیث کے پیج پر ہوں، دین کے پیج پر ہوں۔ تو جب دونوں ایک پیج پر ہوتے ہیں تو سوچ کا کلیش نہیں ہوتا، ورنہ کلیش آف ٹائٹنز جو چلتا رہتا ہے وہ تو چلے گا۔ تو پھر جب بھی کوئی انسان شادی کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کنسلٹ کرنا چاہیے قرآن سے، حدیث سے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میری آپ کی پرائرٹی کیا ہے۔ تیسری چیز دیکھیں، آج کل بڑا کامن ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے خاص طور پہ ماں باپ کے لیے، نسل کھو رہے ہیں، جنریشن کھو رہے ہیں۔ کس طرح کہ جو انفلوئنس ہے ایتھیزم کا، انفلوئنس ہے آزادی کا، اور ایک آزادی کا ایک بڑا اچھا سلوگن ہے، لیکن پیچھے اس کے سوائے ڈپریشن کے اور خسارے کے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ نسل کھو رہے ہیں۔ تو پیرنٹس اگر آج تربیت نہیں کرتے تو نسل کھو دیں گے، پیرنٹس اگر آج خود رول ماڈل نہیں بنتے تو نسل کھو دیں گے، پیرنٹس اگر آج خود پریکٹسنگ نہیں ہیں، خود اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے اور وہ بچوں کو حفظ کرانے بھیج دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا عکس ہوتے ہیں بچے، ریفلیکشن ہے بچے، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے، سوائے اس کے کہ جو پیرنٹنگ میں لیک کرتے ہیں۔ تو تربیت اگر آج نہیں کریں گے تو کل ریگریٹ ہوں گے، ریگریٹ کریں گے، گلٹی ہوں گے۔ پھر ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ اگر آج والدین ہیں تو ان کو آج دیکھو، آج ان کی خدمت کرو، آج ان کے حقوق دو۔ ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک ایسا ریگریٹ ہے جو زندگی بھر رہے گا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو گلٹ ہونا ایک طرح سے اچھی نیوز بھی ہے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ گلٹی ہونا ایک طرح سے اچھی نیوز بھی ہے کہ ابھی تھوڑا سا ایمان باقی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التوبۃ ندمہ، کہ توبہ ندامت کے ساتھ ہے، اندر کی پریشانی، ایمبیرسمنٹ، گلٹ کے ساتھ جب وہ شرمندہ ہوتا ہے تو وہ پھر سچی توبہ کی طرف آتا ہے۔
تو جو گلٹ ہے اگر نہیں ہوتا اور ہم برا کام کر رہے ہیں، اللہ سے دور، اس کے ذکر سے دور، اس کے دین سے دور، اپنی مرضی سے جی رہے ہیں اور ہمیں کوئی گلٹ نہیں ہے، تو یہ بہت بیڈ نیوز ہے، بہت بیڈ نیوز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے کہ وہ اب ڈھیل دے کے چھوڑ دیا ہے، تو اب ویٹ کرو کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی نیوز آئے گی جو برداشت نہیں ہوگی۔ تو جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں کچھ بھی کیا ہو، ہم سے کچھ بھی ہوا ہو، ہم نے کتنے برے کام کیے ہوں، ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہوں، ہم نے کچھ بھی کیا ہو، ایک اصول یاد رکھیے، بس ایک اصول جو قرآن بتاتا ہے، سورہ زمر 39 آیت نمبر 53 میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمام کے تمام گناہ معاف کرتا ہے، انہ الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ سے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دو انبیاء کرام کی قرآن میں مثال ملتی ہے، ذکر ملتا ہے، ایک یونس علیہ السلام اور ایک ایوب علیہ السلام۔ اتنا سخت امتحان تھا دونوں کا، لیکن کیا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اس کا ذکر نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو بدل دیا رات کے اندر۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہماری زندگی میں کچھ ریگریٹس ہیں، ٹھیک ہے، گلٹ کی تو ہم توبہ کر سکتے ہیں، کچھ ریگریٹس ہیں اور گلٹ بھی ہے، تو آج کیا کیا جائے؟ تو لاجیکلی دیکھیں، جو ہو چکا پاسٹ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جو فیوچر ہے، کیا اس کو ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ وہ کیسا ہوگا، ہم ہوں گے نہیں ہوں گے؟ نہیں پتہ۔ تو کیا بچ جاتا ہے میرے اور آپ کے پاس؟ پریزنٹ۔ آج پریزنٹ میں اللہ سے ماضی کی معافی مانگتے ہیں، آج پریزنٹ میں اللہ سے پاسٹ کی معافی مانگیں، اور آج یعنی پریزنٹ کے اندر اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں۔ اللہ ہمیں تمام گلٹ اور ریگریٹ سے نکال دے گا۔ ہم توبہ تو روز کرتے ہیں، ہم توبہ روز کرتے ہیں، مگر سچی نہیں کرتے۔ روز کرتے ہیں توبہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، بولتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سچی توبہ کہاں کرتے ہیں؟ اللہ جو بات کر رہا ہے سورہ تحریم کی 8 آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ توبہ کے معنی پلٹنا ہے، لوٹنا ہے۔ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف پلٹو۔ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ اب سچی توبہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، وہ سب سے بڑا آبسٹیکل ہے، توبہ کرنے کے لیے غلطی ماننا ضروری ہے کہ میں غلط ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی۔ بغیر غلطی مانے توبہ کا تصور نہیں ہے۔ ہم غلطی مانے بغیر چاہتے ہیں کہ میں امام صاحب کے ساتھ زیادتی کروں اور اپنی غلطی بھی نہ مانوں، معافی بھی نہ مانگوں، اور چاہوں گا یہ مجھے معاف کر دے، اور خود ہی سمجھ لوں کہ توبہ ہو گئی، معافی مل گئی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے غلطی ماننی ہے۔ اگر اللہ اور بندے کے درمیان ہے تو سجدہ کر کے مانگ لیں۔ اگر میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو مجھے آپ سے معافی مانگے بغیر، آپ کے معافی کا حقدار بنے بغیر مجھے اللہ کیسے معاف کرے گا؟ تو سب سے پہلی چیز غلطی ماننا، پھر 3 چیزوں سے پلٹنا ہے۔ پہلی چیز، اس غلط اور بری اور گندی اور نیگیٹو سوچ سے، یہاں سے پلٹنا ہے۔ دوسرا، اس عمل سے، سوچ عمل کراتی ہے نا برا، سوچ گناہ گار ہوتی ہے، پھر عمل کرتے ہیں گناہ گار، اس عمل سے بھی پلٹنا ہے، توبہ کرنی ہے۔ تیسری چیز، اس ماحول سے پلٹنا ہے جس کی وجہ سے وہ سوچ بنتی ہے یا وہ عمل کرتے ہیں، وہ صحبت، وہ آپ کی آج ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے۔ سچی توبہ کی ایک ہی نشانی ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کی، کہ میری اور آپ کی تنہائی کیسی ہے۔
حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے، اعمال لے کر آئے، ریجیکٹ. تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یہ ان کو ریجیکٹ کیسے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی اس چیز کا انہوں نے پاس نہیں رکھا جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا تھا، منع فرمایا تھا، جب یہ تنہا ہوتے تھے، خلوت میں ہوتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن وہ نہیں جس کی محفل شاندار ہے، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. تو جب تنہائی پاک ہو جاتی ہے، جس میں اللہ اور بندہ ہوتا ہے، اس میں اگر اس کا ذکر ہے، اس میں اس کا تقوی آن ہے، تو پھر آپ کا اور میرا ایمان جو ہے وہ کسی جگہ پر آ گیا. اب دیکھیں آخر میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ 3 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ایک کانسیپٹ ہے سکون کا، اللہ قرآن میں اس کا ذکر کر رہا ہے، اور ایک ورڈ ہے وہ جنت. جنت میں کیا ہوگا؟ سکون ہوگا. اگر ہم سے پوچھیں، امام صاحب ہم سے پوچھیں، تو ہمارے استاد محترم ایک بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ بھائی جنت کہاں ہوگی، کیسی ہوگی. بہت لوگ سوال کرتے ہیں. وہ ہمارے لیے وہی جنت ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ان کی زیارت ہوگی، ہمارے لیے وہی جنت ہے. تو جنت کے لیے قرآن مجید میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ کیسی ہوگی؟ نہ خوف ہوگا، نہ رنج ہوگا، ٹھیک ہے، نہ بھوکے ہوں گے، نہ بے لباس ہوں گے انکلوتھڈ، نہ دھوپ میں ہوں گے یعنی شیلٹرڈ ہوں گے، سائے میں. پھر جو چاہو گے وہ ملے گا. فراوانی ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے ہوگی. یہ کچھ چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کی وجہ سے ایک کانسیپٹ آتا ہے سکون کا، اطمینان کا، راحت کا، آسانی کا، ہے نا. اسی لیے تو ہم مانگتے ہیں. لیکن کیا اللہ نے کچھ چیزیں اس دنیا میں ہمیں دینے کا وعدہ نہیں کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ سے دوستی کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہوگا. تو ہم یہاں ایکسپیرینس نہیں کر سکتے کیا؟ کر سکتے ہیں. اللہ یہاں بھی وہ ایکسپیرینس کرائے گا. خوف اور رنج آپ دیکھیں، اگر نفسیات سے نکال دیں، سائیکی سے، تو کیسی زندگی ہے؟ ایک بیوٹیفل لائف ہے، پیسفل لائف، اسی کو سکون کہتے ہیں. تو آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا، اور ان کی زوجہ سے، کہ اس جنت میں رہو، سب کچھ مل رہا ہے، سکون سے رہو، کھاؤ پیو، بس صرف اس درخت کی طرف مت جانا. وہ درخت کی طرف جانا سے مراد یہ تھی کہ ڈونٹ ڈس اوبے می. اگر آج ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوبیڈینس، اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ بھی آج ہمیں اسی ماحول میں رکھے گا، خوف اور رنج کے بغیر، کھلا ٹولا فراوانی کے ساتھ. دوسری بات، ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سورہ توبہ ہے، اس کی 40، اس کا بیک گراؤنڈ بہت بڑا ہے، اور آپ سب کو وہ مشہور واقعہ یاد ہوگا کہ جب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں پناہ لی، کفار پیچھے تھے اور وہ پہنچ گئے تھے. تو قرآن اس واقعے کو ریکارڈ کر کر کچھ الفاظ کہہ رہا ہے کہ آپ سے وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، رنجیدہ نہیں ہو، غم نہ کریں، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اور اللہ نے ان پر تسکین اور سکون نازل کی. تو اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا میسج ملتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ ہونا، اللہ پر ایسا یقین اور توکل ہونا، اللہ تسکین میں رکھتا ہے، سکون میں رکھتا ہے، عافیت میں رکھتا ہے. کبھی کوئی چیز آپ کے سکون کو ڈسٹرب نہیں کرے گی، آپ کو ہلا نہیں سکتی. تیسری چیز دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. کہ جب روم کا ایمبیسڈر آیا ان سے ملنے، تو آپ کو وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ امیر المومنین کہاں ہیں. تو وہ مسجد نبوی کے باہر زمین پر سو رہے تھے دھوپ میں، اپنی چادر بٹھا کر. تو وہ حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا، وہ تو بادشاہ کہہ رہے تھے،
اتنا بڑا انسان، اور وہ زمین پہ سو رہا ہے اور دھوپ میں اور اتنی سکون سے. تو وہ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی 3 وجوہات تھی. پہلی بات تھی کہ وہ خود اللہ کے عدل پر تھے. دوسری بات تھی کہ وہ عدل سے حکومت کر رہے تھے، عدل کر رہے تھے لوگوں کے درمیان. تیسری بات تھی وہ لوگوں کے حقوق دے رہے تھے. آج اگر ہم بغیر سیکیورٹی کے سکون سے رہنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے عدل پر آئیں جو قرآن ہے. نبی کا جو طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر آئیں، ان کے فیصلوں پر آئیں. وہ عدل ہے، جو انہوں نے فیصلہ کر دیا وہ عدل ہے میرے اور آپ کے لیے. اس پر آئیں اور لوگوں کے کسی کا حق نہ کھائیں، لوگوں کے حقوق دیں، بغیر مانگے دیں. آپ کو اور مجھ کو بھی اللہ سکون اور عزت والی زندگی دے گا. آخر میں دیکھیں، یہ جو دل ہے جس کے سکون کی بات ہو رہی ہے، اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اس کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی ایک مثال دیکھیں. اللہ کے گھر کو تصور کریں، خانہ کعبہ. اس گھر کے سامنے ایک دروازہ ہے، اس دروازے کے باہر ایک تالا لگا ہے. ہر کوئی سوائے اس کے کہ جس کو وہ توفیق دیتا ہے اندر نہیں جا سکتا، سوائے اس کی توفیق کے. یہ میں مثال دے رہا ہوں. اسی طرح اپنے دل کی بھی حفاظت کر رہی ہے. اس دل میں ذکر رکھیں، اللہ کی محبت کو رکھیں، قرآن کے ذکر کو رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھیں، دین کی محبت رکھیں، اپنے مخلص لوگوں کی محبت رکھیں، اور تقوی کا تالا لگا کے رکھیں. کسی کو انٹری نہ دیں، کسی نیگیٹو سوچ کو، کسی ایسی چیز کو جس کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام فرمایا، اس کو انٹری نہ دیں. تو یہ دل کی حفاظت ہوگی، یہ دل سکون میں رہے گا، ایک اطمینان والی زندگی اللہ نصیب فرمائیں گے. دوسری بات، ایک حدیث مبارک ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے جاتے تھے تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرا ذکر ہر وقت کرتا ہے، جو میرا ذکر ہر وقت کرتا ہے اور جو مجھے کبھی بھولتا نہیں. تو اللہ کی محبت کا میں اور آپ حقدار بن سکتے ہیں اگر اس قرآن کے ذکر کے ساتھ رہیں اور اس کو بھولیں نہیں. اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو نہ نہیں کہتا. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی دعا کو ٹالتا نہیں ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو عزت اور مقام دیتا ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے کام لیتا ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی تو دیتا ہی ہے، سب سے بڑی چیز اور دیتا ہے، ایک سلامتی کی موت. تو اللہ کی محبت کے حقدار بننا ہے تو اس ذکر کو دل میں رکھنا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تکبیر، تکبیر، ماشاء اللہ. ایک خوبصورت جامع خطاب، بیان، نصیحت ہم نے سماعت کی. اللہ تعالیٰ عمران بھائی کے علم میں، عمر میں، رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے. چونکہ وعدہ تھا کہ سوال جواب بھی ہم آپ سے لیں گے. اگر کوئی بھی ساتھی اگر کسی بھی قسم کا سوال رکھتے ہیں تو آپ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. تو عمران بھائی کو ایک بار پھر سے میں مدعو کروں گا کہ وہ آئیں اور اس بات کا جواب دیں. میں آپ سبھی حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی بھی ساتھی کسی بھی قسم کا سوال رکھتے ہیں تو برائے کرم آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. خواتین میں سے بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں تو وہ پہنچا سکتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ویسے گفتگو کچھ سوالات میرے تھے، مگر کہتے ہیں اللہ کا ایک کرم ہوتا ہے کہ جو چیز میں سوچ رہا تھا وہ دراصل گفتگو اس نہج پہ چلی گئی. میرا سوال میں نے سوچا تھا کہ میں امراض قلوب یعنی دل کی بیماریوں کے بارے میں پوچھوں گا کہ چونکہ ذکر کا سکون نہ ہونا اس کا بڑا تعلق ہے دل کی بیماریوں سے. بیماریاں دنیاوی جسمانی بیماری نہیں بلکہ روحانی بیماریاں.
ذہن میں وہی میرے چل رہا تھا کہ انشاءاللہ میں لاؤں گا تاکہ عوام کو بھی فائدہ ہو. میں بھی ریسنٹلی ایکچولی اس پر ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, مگر عمران بھائی خود بخود اس پر گئے اور ماشاءاللہ وہ جتنی بھی بیماریاں اس کی تھیں, جو کبر ہے, تکبر ہے, اور جو نا حسد ہے, بغض و عناد ہے, ریاکاری ہے, وہ تمام چیزیں الحمدللہ اس میں آ گئی. تو شکر گزار ہوں, اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ونس اگین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.